हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लाते हैं मज़े मज़े के दिलचस्प मुकम्मल सिलसिलेवार किस्तवार नॉवल, कहानियाँ, अफसाने, टॉक शोज़, लाइव शोज़। आज आपके लिए लेके आए हैं जुर्म मोहब्बत तहरीर तुबा कामरान। लेकिन इससे पहले हम कहानी स्टार्ट करें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन का बटन दबाइए ताकि चैनल पे अपलोड होने वाली ये सीरीज़ और दीगर नॉवेल्स आपको सबसे पहले फ्री में पढ़ने और सुनने को मिले। ये ऑडियो ई बुक्स हैं। अगर आपको ऑडियो पसंद नहीं तो आप वॉल्यूम को म्यूट कर सकते हैं। स्पीड अपने हिसाब से सेटिंग में जाके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलें अब मज़ीद वेट नहीं कराते और शुरू करते हैं जुर्म मोहब्बत तहरीर तुबा कामरान, किस्त नंबर 7। सिद्रा को नसरीन का काम पसंद आ गया था, जिसको उसने दिल से सराहा था। उसके घर से काम करके अब नसरीन खुशी खुशी अपने घर जा रही थी। उसका एक ही बेटा था, शारिक, जो 4 साल का था। उसको पढ़ने का बहुत शौक़ था, मगर नसरीन के पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो बेटे का स्कूल में एडमिशन करवा सकती। इसीलिए उसने अब तक अपने बेटे को स्कूल नहीं बिठाया था। वो बेटे को कभी तो अपने साथ ले जाती तो कभी घर पे छोड़ जाती। इस दौरान शारिक अपने चंद पुराने खिलौनों से खेलकर जी बहलाता रहता। 1 से 1.5 घंटे में नसरीन घर वापस आ जाया करती थी। अब सोच रही हूँ शारिक का एडमिशन करवा दूँ, मेरा बच्चा कुछ पढ़ ही लेगा। तनख्वाह में इजाफे का सोचकर उसके चेहरे पे मुस्कुराहट तर आई। उसने घर की तरफ अपने कदम बढ़ाते दिल में अपने बेटे के मुस्तकबिल का सोचा। रास्ते में एक होटल पड़ता था, जिससे वो दोपहर का खाना लेकर जाती थी। होटल का मालिक ज़रा बड़ी उम्र का मगर बहुत अच्छा और नेक सिफ्त इंसान था। नसरीन को वो अपनी छोटी बहन समझता था। अक्सर ही वो शारिक के बारे में पूछता रहता था। उसको वो मासूम और मनमोहिनी सूरत वाला बच्चा बहुत प्यारा लगता था। जब भी वो नसरीन के साथ आता तो होटल के मालिक रशीद की गोद में चढ़ के बैठ जाता और अपने मासूमियत से उससे मुख्तलिफ सवालात करने लगता। उस रोज़ भी नसरीन कामों से फारिग होकर खाना लेने उसके होटल आई थी। भाई, एक दाल और 2 रोटी बांध दो। नसरीन ने काउंटर पे खड़े होकर अपने खाने का ऑर्डर दिया। छोटे, एक दाल और 2 रोटी बांध के दे बाजी को। रशीद ने अपने मुलाजिम को आवाज़ लगाकर अब नसरीन की जानिब मुतवज्जा हुआ। शारिक, बच्चा ठीक है? आज देर से क्यों जा रही है घर? हाँ, वो ठीक है। असल में एक काम और मिल गया है मुझे आज, तो बस वहीं चली गई थी काम करने। शुक्र है इन बाजी को भी मेरा काम पसंद आ गया, वो मुस्कुराते हुए बता रही थी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओ, तो ऐसा क्यों नहीं करती, शारिक बच्चे को मेरे पास भेज दिया कर, कुछ सीख लेगा वो यहाँ, फिर आगे ही काम आएगा। उसने मशवरा दिया। अरे नहीं भाई, मेरा बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, और वैसे भी मैं उसका स्कूल में एडमिशन करवाने का सोच रही हूँ। कुछ पढ़ ही ले मेरा बच्चा। नसरीन ने इनकार करते हुए अपनी सोच बताई। हाँ, ये तो अच्छा है। चल ठीक है, जैसा तू मुनासिब समझे कर लेना, मगर जब भी ज़रूरत हो तेरा भाई हाजिर है, उसने अपने हाथ सीने पे रख के कहा। मुलाजिम ने खाना बांध कर नसरीन के सामने शॉपर रखा। हाँ हाँ ज़रूर। नसरीन ने बटवे में से पैसे निकाल कर मालिक को दिए और खाने का शॉपर उठाकर चली गई। तहमीना ने खुशगवार मूड के साथ घर की बेल बजाई। आज तो उसके अंग अंग से खुशी फूट रही थी। शहनाज ने दरवाज़ा खोला और सामने बेटी का खिला खिला सा चेहरा देखा तो उसको हैरत के साथ कुछ तशवीश भी हुई। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत खुश लग रही है मेरी बेटी। जी अम्मी, वो शहनाज के पूछने पे चौंकी थी। मैंने कहा, आज क्या ख़ास बात है जो इतना मुस्कुरा रही हो? लगता है पेपर बहुत अच्छा हुआ है। शहनाज ने दोबारा अपने सवाल पे जोर देते हुए अपनी बात दोहराई। जी अच्छा हुआ है, अब के उसने संभल के जवाब दिया। अच्छा चलो कपड़े बदल लो, फिर खाना लगाती हूँ मैं। वो उसको कहकर किचन की जानिब चली गई, जबकि वो सर हिलाती अपने कमरे में आ गई। बैग ठिकाने रखा, कपड़े निकालने लगी तो उसकी नज़र अपनी उंगली में पहनी अंगूठी पे पड़ी। कितनी खूबसूरत है ये, इसको मैं अभी उतार देती हूँ, अम्मी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। मिनहाज का चेहरा और उसकी मोहब्बत ने उसको एक बार फिर मुस्कुराने पे मजबूर कर दिया। माँ का ख्याल आते ही तहमीना ने जल्दी से अंगूठी उतार कर अपने कॉलेज बैग में डाल दी और फिर कपड़े लेकर वॉशरूम चली गई।
فریش ہونے کے بعد اس نے شہناز کے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران اس کا رویہ نارمل رہا۔ وہ ایسے برتاؤ کر رہی تھی جیسے اس کی زندگی میں کچھ بھی خاص نہیں ہوا۔ در حقیقت وہ اندر سے بہت زیادہ خوش تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ چیخ چیخ کر بتائے، اپنی ماں سے کہے کہ جس رشتے سے آپ لوگوں نے انکار کر دیا تھا، آج اس نے مجھے اپنا لیا ہے، اپنا محرم بنا کر۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کمرے میں آئی، کالج بیگ سے موبائل نکال کر چیک کیا، لیکن منہاج کا کوئی میسج نہیں تھا۔ وہ تھوڑی اداس ہو گئی۔ شام تک وہ اس کے میسج کا انتظار کرتی رہی، مگر اس روز اس کا کوئی میسج نہیں آیا۔ تھک ہار کر اس نے خود ہی میسج کر ڈالا، کہاں ہے منہاج؟ چند لمحوں کے توقف کے بعد منہاج کا میسج آیا، جی جانے منہاج، میں آپ کے دل میں ہوں۔ میسج پڑھ کے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ میرا مطلب ہے کہ دوپہر سے کوئی میسج ہی نہیں کیا آپ نے، کب سے ویٹ کر رہی تھی آپ کے میسج کا۔ اس نے پورے حق سے اس سے شکوہ کیا۔ ہائے صدقے، میری وائف ہی میرے میسج کا ویٹ کر رہی تھی۔ میری جان، بس میں تھوڑا مصروف تھا کام میں، اور ہم کل رات ہی شہر سے باہر جانے کے لیے نکل جائیں گے۔ منہاج نے محبت سے چور لہجے میں اس کا شکوہ دور کیا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا، کل رات پکا؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ہاں جانے منہاج، کل رات پکا انشاءاللہ، اس نے یقین دلایا۔ اوکے، میں ویٹ کروں گی آپ کا، پلیز جلدی کریے گا، انداز میں بے صبری تھی۔ اوکے اوکے، دوسری طرف منہاج مسکرایا تھا۔ تہمینہ موبائل سائڈ پہ رکھ کر اپنی پشت دیوار سے ٹکائے مستقبل کے حسین خواب آنکھوں میں سجانے لگی۔ صبح حسب معمول سب ٹھیک تھا۔ اس نے کچھ بھی اپنے ماں باپ پہ ظاہر نہیں ہونے دیا، ان سے روز کی طرح باتیں کر رہی تھی۔ اس کے ماں باپ بھی یہ سوچ کر مطمئن تھے کہ وہ سمجھ چکی ہے، مگر ان کو کیا پتا تھا کہ ان کی بیٹی کیا سوچے بیٹھی ہے۔ اس روز منہاج سے اس کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، بس وہ دکھانے کے لیے اپنی کتابیں لے کر پڑھنے بیٹھی ہوئی تھی، مگر دھیان بالکل بھی نہیں تھا۔ نہ جانے کالج جا کر آگے پڑھنے کا شوق اب کہاں جا سویا تھا۔ رات کو کھانے سے فارغ ہو کر جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو منہاج کا میسج آیا ہوا تھا، آج رات 2 بجے ہم نے نکلنا ہے، بس اپنے چند جوڑے بیگ میں رکھ لینا اور ضرورت کی چیزیں، گھر سے باہر آ جانا، میں کچھ دور کھڑا ہوں گا۔ ٹھیک ہے، میں تیار رہوں گی، اپنے دل کی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اس نے اس کو جواب دیا۔ اس کے بعد اپنے کالج بیگ سے اس نے اپنی کتابیں اور نوٹس وغیرہ نکال کر اسی میں ہی 2 جوڑے اور چند ضرورت کی چیزیں رکھ لیں۔ بس اب اس کو بے صبری سے رات کے 2 بجے کا انتظار تھا۔ عابد صاحب اور شہناز 12 بجے تک سو جایا کرتے تھے، اسی لیے وہ اس بات سے بے فکر تھی کہ وہ جاگ رہے ہوں گے یا اس کا گھر سے نکلنا مشکل ہوگا۔ وہ پرسکون تھی۔ اس نے ایک پیپر نکالا اور اس میں لکھنے لگی، جاتے جاتے وہ اپنے باپ کے لیے ان کی رسوائی کا سامان کر کے جا رہی تھی۔ پیاری امی، صبح جب آپ مجھے اٹھانے میرے کمرے میں آئیں گی تو مجھے غائب پائیں گی، لیکن پریشان مت ہوئیے گا، اس لیے کہ میں کوئی گناہ کر کے اس گھر سے نہیں جا رہی، بلکہ منہاج سے میں نے کورٹ میں نکاح کر لیا ہے۔ وہ مجھے عزت سے اپنانا چاہتا تھا، آپ دونوں سے میرا ہاتھ مانگا تھا، مگر آپ لوگوں نے اس کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ لیکن وہ مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے، اور صرف وہی نہیں، میں بھی اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ اس نے کبھی مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، وہ میری عزت کرتا ہے، مگر آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، نہ ہی آپ لوگوں نے سمجھنے کی ضرورت محسوس کی۔ اگر آپ لوگ میری خوشی میں خوش ہو کر منہاج کا رشتہ قبول کر لیتے تو مجھے یہ سب نہیں کرنا پڑتا، میں آپ لوگوں کی دعاؤں کے زیر سایہ رخصت ہوتی، مگر آپ لوگوں نے ہی مجھے یہ قدم اٹھانے پہ مجبور کیا ہے۔ میری خوشی منہاج کے ساتھ میں ہے، اور میں بے انتہا خوش ہوں کہ اب میں منہاج کے نکاح میں ہوں۔ خیر، اب آپ لوگ اگر مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے یا پولیس کو اطلاع دیں گے تو یہ بالکل بے فائدہ ہوگا، کیونکہ میں اس شہر میں نہیں ہوں گی، بلکہ اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے شہر پہنچ چکی ہوں گی۔ اور ہاں، منہاج کے منع کرنے پہ ہی میں اس گھر سے کچھ بھی لے کر نہیں جا رہی، ماں سوائے اپنے 2 جوڑوں کے، اور اب میں کبھی آپ لوگوں کے سامنے نہیں آؤں گی، نہ ہی کبھی اپنے شوہر کو آنے دوں گی۔ مجھے ڈر ہے بابا اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دیں، اور یہ میں ہرگز نہیں سہ پاؤں گی۔ فقط آپ کی بیٹی تہمینہ۔ اس نے لکھ کر اس پیپر کو فولڈ کیا اور ایسی جگہ رکھ دیا جہاں سے پہلی دفعہ میں ہی نظر پڑ جائے۔ پھر ٹائم دیکھا، رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ اف، ابھی تو بہت دیر باقی ہے، کب گزرے گا ٹائم؟ وہ سخت کوفت میں مبتلا ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے کمرے کی لائٹ بھی بند کر دی۔ اگر اس کے ماں باپ میں سے کوئی جاگ بھی جائے اور اس کے کمرے کی طرف آ جائے تو ان کو کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو۔ نائٹ بلب کی روشنی میں کمرے میں ٹہلتی وہ بے صبری سے
ٹائم گزرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ منہاج نے 2 بجے کا کہا تھا تو اس سے پہلے وہ اس کو میسج نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر نظریں بار بار موبائل پہ جا رہی تھیں جو وائبریشن پہ لگا ہوا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ تھک گئی تو اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ نیند حاوی ہونے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بیٹھے بیٹھے سو جاتی، ہاتھ میں پکڑے موبائل پہ وائبریشن ہوئی۔ اس نے تیزی سے موبائل کی اسکرین آن کی۔ منہاج کا میسج تھا، بس 10 منٹ میں آپ کے گھر کے پاس آ رہا ہوں، آ جائیے گا باہر۔ میسج پڑھ کے دل کو یک گونا سکون ملا۔ اوکے میں تیار ہوں، اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے جلدی سے لکھ کر بھیج دیا۔ الماری سے چادر نکال کر اوڑھی، اپنا بیگ اٹھا کر کندھے پہ لٹکایا، موبائل ہاتھ میں ہی لے لیا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں اپنے کمرے کو آخری بار دیکھا، اپنی ہر چیز پہ آخری نگاہ ڈالی۔ دروازہ کھول کر کمرے سے باہر جھانکا۔ رات کا سناٹا اس کے گھر میں بھی پھیلا ہوا تھا۔ اپنے کمرے سے نکل کر اس نے دروازہ بند کیا، پھر دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اپنے ماں باپ کے کمرے کی طرف گئی۔ ان کا دروازہ بھی بند تھا۔ اگر وہ کھولتی تو اندیشہ تھا کہ ان کی آنکھ نہ کھل جائے۔ اپنے ماں باپ کو آخری بار دیکھنے کا ارادہ ترک کرتی وہ مین گیٹ کے پاس چلی گئی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد منہاج کا میسج آیا، باہر آ جائیں۔ اس نے اس بار کوئی جواب نہیں دیا بلکہ احتیاط سے مین گیٹ کا لاک کھولا۔ منہاج نے اس کو باہر آتا دیکھا تو خود بھی گاڑی سے اتر آیا۔ لائیں بیگ دیں مجھے، اس نے بیگ لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ تہمینہ نے بیگ اس کے حوالے کیا، پھر اپنی چادر درست کر کے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ چلیں آ جائیں، منہاج نے ایک ہاتھ میں بیگ پکڑ کے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ سرشار سی مسکراتی اس کا ہاتھ تھامے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ آپ کو کوئی پچھتاوا تو نہیں ہے نا؟ گلی سے نکلتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر برابر میں بیٹھی اپنی منگوہا سے سوال پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ میں بہت خوش ہوں، اس نے برجستگی سے نفی میں سر ہلا کر مطمئن انداز میں جواب دیا۔ چلیں آپ سیٹ سے ٹیک لگا کر آرام سے سو جائیں، راستہ لمبا ہے، جاگیں گی تو تھک جائیں گی، منہاج نے کہتے ساتھ ہی اس کے آرام کے خیال سے فرنٹ سیٹ تھوڑی سی پیچھے کی۔ اور آپ؟ تہمینہ کو اس کی فکر ہوئی۔ میری فکر مت کیجیے، مجھے عادت ہے، آپ آرام سے سو جائیں، منہاج اس کو مطمئن کرتے ہوئے پرسکون سا مسکرایا۔ ٹھیک ہے، تہمینہ نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ چند ہی لمحوں بعد وہ نیند کی گہری وادی میں اتر چکی تھی۔ منہاج کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ پہلو میں بیٹھی اپنی محبت کو یوں سوتا دیکھے، مگر اس وقت اس کا آرام کرنا بھی ضروری تھا۔ اس نے گردن موڑ کے اس کو دیکھا جہاں وہ بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ وہ اس کو سوتا دیکھ کر مسکرا دیا۔ پوری رات وہ چاقو بند ہو کر ڈرائیو کرتا رہا۔ 7 بجے کے قریب اس نے گاڑی ایک سروس اسٹیشن پہ روکی۔ تہمینہ کی بھی آنکھ کھل گئی۔ ہم پہنچ گئے کیا؟ اس نے مندی بندی آنکھیں کھول کر پوچھا۔ نہیں، بس تھوڑا سا رستہ اور ہے، ابھی یہاں سے گاڑی کی سروس کروا رہا ہوں، پھر آگے چلیں گے۔ گاڑی کا انجن بہت گرم ہو گیا ہے تو تھوڑا ٹھنڈا بھی ہو جائے گا، منہاج نے اس کو تفصیل بتائی، جس پہ تہمینہ نے سر ہلا دیا۔ اس نے ایک بار پھر سیٹ سے اپنی پشت ٹکا کر آنکھیں موند لیں، جبکہ منہاج گاڑی سے اتر چکا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی دوبارہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو گئی۔ وہ گاہے بگاہے اپنے پہلو میں بیٹھی اپنی خوبصورت بیوی پہ نظر ڈال رہا تھا، جو سوتے ہوئے بھی اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ اس کا دل اس کو گستاخی پہ آمادہ کر رہا تھا، مگر خود پہ ضبط کے کڑے پہرے بٹھا کر وہ ڈرائیونگ میں مشغول رہا۔ سورج بھی پوری طرح آسمان پہ جلوہ گر ہو کے اپنی روشنی چار سو پھیلا رہا تھا۔ ہر طرف گاڑیوں کا شور اور آمد و رفت جاری تھی۔ اب کچھ بھوک کا بھی احساس ہونے لگا تھا۔ تہمینہ، اٹھ جائیں یار، ناشتہ کر لیتے ہیں۔ اس نے گاڑی ایک ریستوران کے قریب روک کر تہمینہ کا بازو دھیرے سے ہلایا۔ جی سوری، آپ بھی کہیں گے کتنی بے مروت ہوں میں، وہ منہاج کے اٹھانے پہ آنکھیں ملتی ہوئی بولی۔ ہاں تو اور کیا، بیچارہ معصوم شوہر پوری رات گاڑی چلاتا رہا اور آپ مزے سے سوئی ہوئی تھی۔ شادی کے بعد پہلا سفر اتنا روکھا پھیکا، یہ کہاں کا انصاف ہے جانے منہاج؟ اس کی لٹ کو نرمی سے کان کے پیچھے اڑستے وہ شرارت سے گویا ہوا۔ اس کے جملے پر تہمینہ کا چہرہ حیا کی لالی سے سرخ پڑا تھا، لیکن اگلے ہی پل خود کو سنبھالتے وہ گلا کھنکارتے گویا ہوئی۔ وہ کیا ہے نا کہ میں چاہتی تھی آپ مجھے دیکھنے کی بجائے راستے پر توجہ دیں۔ اس نے مسکراہٹ دبائے منہاج کی شرارت کا جواب شرارت سے دیا، جبکہ اس کے جواب سے منہاج نے ہنس اٹھاتے قہقہہ لگایا۔
ہاں ہاں ہاں، لیکن ایسے تو خطرہ اور زیادہ بڑھ گیا تھا، بار بار مڑ کر آپ کا دیدار کرنا پڑتا تھا۔ جاگ کر کانوں میں رس گھولتی رہتی تو کم سے کم توجہ تو نہ بڑھتی۔ کون کافر ہوگا جو برابر میں سوئی ایک دن کی نئی نویلی دلہن کو مڑ مڑ کر نہ دیکھے۔ گمبھیر لہجے میں کہے گئے اس جملے پر تہمینہ کی بولتی بند ہوئی تھی، دل کی دھڑکنیں ایک دم منتشر ہوئیں، وہ اپنے ہی جواب میں خود پھنس گئی تھی۔ آپ ناشتہ لانے کا کہہ رہے تھے؟ منہاج کی نظروں کے ارتکاز سے نظریں چراتے اس نے سامنے نظر آتے ریستوران کی جانب اشارہ کیا۔ اس وقت اس سے اچھا فرار اور کوئی نہیں تھا۔ اپنی آنکھوں کو تو رزق فراہم کر دوں صبح صبح یہ خوبصورت سا چہرہ دیکھ کے، تاکہ پورا دن میرا بہت اچھا گزرے، وہ شرارت سے کہتا اس کے قدرے نزدیک ہوا۔ اب تو تہمینہ کی جان پہ بنائی تھی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، کیا نئی نویلی دلہن کو بھوکا ماریں گے؟ اپنے ہاتھ سے اس کو پیچھے کرتے ہوئے اس نے معصوم سا منہ بنایا۔ مرے آپ کے دشمن، وہ برجستگی سے بولتا ہوا پیچھے ہوا۔ تو جلدی لائیں ناشتہ، پیٹ میں چوہوں نے دوڑیں لگائی ہوئی ہیں۔ جو حکم جناب، ابھی لایا۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر سر کو ہلکے سے خم دیتا وہ گاڑی سے اترا۔ تہمینہ نے شکر بھیجا۔ منہاج کے یہ التفات، محبت بھری باتیں اور نگاہیں اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر دیتی تھیں، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ ابھی وہ اس کی محبت میں پور پور ڈوبنے والی تھی۔ آرڈر دے کر وہ گاڑی میں واپس آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر وہ دونوں باتیں کرتے رہے، پھر ناشتہ آ گیا۔ ناشتے کے بعد بل پے کر کے اس نے دوبارہ اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ جمائے۔ اب کتنی دور ہے؟ تہمینہ نے پھر پوچھا۔ بس 10 منٹ کا راستہ ہے۔ منہاج نے گاڑی سٹارٹ کر کے اپنے اپارٹمنٹ کی جانب موڑ لی۔ تہمینہ نے موبائل پہ ٹائم دیکھا۔ صبح کے 9 بجنے والے تھے۔ آج اس کا پیپر نہیں تھا، اور جب اس کی چھٹی ہوتی تھی تو شہناز اس کو 10 بجے تک سونے دیتی تھیں۔ عابد صاحب تو صبح اس کو کالج چھوڑ کے آنے کے بعد جلد ہی اپنی جاب پہ چلے جاتے تھے۔ جب اس کی چھٹی ہوتی تھی تو بنا اس سے ملے ہی چلے جاتے تھے، اس خیال سے کہ ان کی بیٹی کی نیند ڈسٹرب نہ ہو، اور بیٹی نے تو ان کی راتوں کی نیندیں اڑانے کا پورا بندوبست کر دیا تھا۔ ان کا چین، سکون سب برباد ہونے والا تھا۔ ابھی امی کو پتہ نہیں چلا ہوگا میرا۔ اس نے نظریں کھڑکی سے باہر مرکوز کی۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ منہاج نے اس کو خاموش پا کر سوال کیا۔ کچھ نہیں، بس سوچ رہی تھی میرے آنے کے بعد امی بابا کیا کریں گے۔ ویسے تو میں سب لکھ آئی ہوں، اور یہ بھی لکھ دیا کہ اب میں کبھی آپ لوگوں کے سامنے نہیں آؤں گی۔ اس نے گردن منہاج کی جانب موڑ کے گہرا سانس لے کر بتایا۔ کیا لکھ کر آئی ہیں؟ منہاج نے نظریں سڑک پر مرکوز کیے، اسٹیئرنگ وہیل کو گھما کر موڑ کاٹا، جس پہ تہمینہ نے جو لکھا تھا سب اس کو بتا دیا۔ کیا واقعی آپ کبھی نہیں ملیں گی ان سے؟ اس نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ انہوں نے میری خوشی کا خیال نہیں کیا، آپ کو بے عزت کیا، برا بھلا کہا، اور سب سے بڑی بات، وہ آپ کو کسی صورت قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ اگر مجھے معاف کر بھی دیتے ہیں لیکن آپ کو نہیں کریں گے۔ وہ یہی سوچیں گے اور کہیں گے کہ آپ نے ان کی بیٹی کو ورغلایا ہے، وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اس نے گردن نفی میں ہلا کر نظریں نیچے اپنی ہاتھوں پہ مرکوز کیں۔ مگر وہ آپ کے ماں باپ ہیں، منہاج نے سمجھانا چاہا۔ ہاں، تو ماں باپ کو اولاد کی خوشیوں کا خیال رکھنا چاہیے، نہ کہ قاتل بننا چاہیے، سخت لہجے میں کہہ کر اس نے گردن واپس کھڑکی سے باہر دیکھنے پہ مرکوز کر لی۔ اس کی بات پہ منہاج چپ ہو گیا۔ چند لمحوں بعد گاڑی ایک اپارٹمنٹ کے آگے رک گئی۔ آ گیا میرا اپارٹمنٹ۔ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر وہ نیچے اتر گیا۔ تہمینہ نے بیٹھے بیٹھے ہی باہر جھانکا۔ سفید و گرے کلر کی خوبصورت سی مگر چھوٹی عمارت تھی جہاں پہ مختلف فلیٹس بنے ہوئے تھے۔ یہ پورا آپ کا ہے؟ تہمینہ اپنا بیگ سنبھالتی گاڑی سے اتر کر حیران نظروں سے اپارٹمنٹ دیکھ رہی تھی۔ نہیں، میرا یہاں پہ اندر فلیٹ ہے، یہ تو کسی اور کا ہے، مگر میں رہتا ہوں یہاں تو میرا ہی ہوا نا۔ منہاج نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ رکھا ہوا اس کا بیگ اٹھا کر ہاتھ میں پکڑا۔ ہاں یہ تو ہے۔ تہمینہ گردن ہلا کر اپنے قدم آگے بڑھا کر اس کے پاس آ کر رک گئی۔ وہ گاڑی لاک کر کے اس کے ساتھ چلتا ہوا اپارٹمنٹ کے اندر بنے اپنے فلیٹ کی جانب چلا گیا۔ تہمینہ ارد گرد نظریں دوڑاتی ہوئی جا رہی تھی۔ اپارٹمنٹ کافی صاف ستھرا خوبصورت تھا۔ بہت خوبصورت ہے یہ اپارٹمنٹ، وہ سراہے بغیر نہ رہ سکی۔ ابھی تو آپ نے میرا فلیٹ نہیں دیکھا۔ اس کا ہاتھ تھام کے وہ مسکرایا۔ اچھا، وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے؟ تہمینہ کے لہجے میں اشتیاق در آیا۔ چل کے دیکھ لیں، خود پتہ چل جائے گا۔ اس نے کندھے اچکائے۔
اس کی بات پہ وہ ہنس دی۔ اپنے فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھ کر اس نے دروازے کا لاک کھول دیا۔ آپ ابھی یہیں رکیں، اس نے اپنے قدم اندر رکھتے ہوئے تہمینہ کو انگلی کے اشارے سے دروازے کے پاس ہی روکا۔ اس کے اس طرح روکنے پہ وہ حیران ہوئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ رکیں تو ابھی پتہ چل جائے گا، بس 2 منٹ۔ وہ تیزی سے اندر گیا اور لمحے بعد ہی واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تھیلی تھی جس میں گلاب کی پتیاں تھیں۔ ویلکم ان مائی ہوم مائی ڈیئر سویٹ وائف۔ اس نے گلاب کی پتیاں نچھاور کرتے ہوئے استقبال کیا۔ واو، زبردست، تھینک یو سو مچ۔ اس کو یہ سچ مچ بہت اچھا لگا تھا۔ کیسا لگا؟ منہاج نے ابرو جھکا کر اشتیاق سے جاننا چاہا۔ بہت بہت اچھا، وہ نم آنکھوں سے مسکرا کر فرتے جذبات سے اس کے گلے لگ گئی۔ منہاج نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار قائم کر کے اس کے بالوں پہ اپنے لب رکھے۔ اب سارا رومانس یہیں کرنا ہے یا کچھ اندر کے لیے بھی بچا کے رکھنا ہے؟ اس کے کان کے قریب جھک گئے۔ معنی خیزی سے منہاج نے سرگوشی کی۔ تہمینہ کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو وہ تیزی سے اس سے الگ ہوئی۔ چہرہ خفت سے سرخ پڑ رہا تھا۔ یار، یہ شرمانے اور سرخ ہونے کی ادا آپ کی بہت جان لیوا ہے۔ وہ اس کے یوں شرم سے سرخ ہونے پہ ہز اٹھاتا گمبھیر لہجے میں بولا۔ اب اندر آ سکتی ہوں؟ تہمینہ نے اس کے اتفاق سے بچنے کے لیے اجازت چاہی۔ جی جی بالکل، آپ نہیں آئیں گی تو کون آئے گا؟ مسکراتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جس کو تہمینہ نے تھام لیا۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ سہج سہج کر قدم آگے بڑھاتی رہی۔ بہت خوبصورت ہے آپ کا فلیٹ، اس نے ستائشی نظروں سے جائزہ لیتے سراہا۔ منہاج کا 2 بیڈ پہ مشتمل چھوٹا سا مگر بہت خوبصورت فلیٹ تھا۔ لانچ میں 2 سیٹر صوفے رکھے ہوئے تھے۔ ہر چیز سلیقے اور نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ کسی مرد کا ہے یا پھر کسی عورت کا یہاں وجود نہیں ہے۔ صفائی ستھرائی سے لے کر فرنیچر سب بے حد نمایاں تھا۔ کہا تھا نا؟ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے تائید چاہی۔ جی بالکل، مگر آپ نے یہ کیسے کیا؟ مطلب آپ کا یہ فلیٹ یہاں پہ اور یہ گلاب کی پتیاں؟ تہمینہ سر اسبات میں ہلا کر خود بھی صوفے پہ بیٹھی گئی تھی اور اب حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ بھئی اصل میں رہتا تو یہی ہوں، مگر اپنے کام کے سلسلے میں میرا اکثر شہر سے باہر جانا ہوتا رہتا ہے۔ کل میں یہیں آیا ہوا تھا، یہاں کی ساری صفائی کی اور رات کو ہی یہ گلاب کی پتیاں لا کر رکھ دی تھیں، پھر واپس نکل گیا۔ منہاج نے وضاحت دیتے ہوئے اپنے بازو پھیلا کر سیدھے کیے۔ اوہ، پھر تو آپ بہت تھک گئے ہوں گے، 2 دن برابر سفر کرتے رہے ہیں۔ تہمینہ کے لہجے میں فکر اود آئی۔ ہاں، تھک تو واقعی بہت گیا ہوں۔ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیر کر اس نے تائید کی۔ آپ آرام کریں، اب میں دیکھ لوں گی۔ تہمینہ نے مسکراتے ہوئے اس کو آرام کا مشورہ دیا۔ ہاں مگر صرف میں ہی کیوں، ہم دونوں آرام کرتے ہیں، معنی خیزی سے کہتا وہ اس کے قریب جھکا۔ نہیں، آپ کریں آرام، میں نے تو پوری رات سوتے ہوئے ہی گزاری ہے۔ اس نے وہاں سے اٹھتے ہوئے ایک بار پھر خود کو بچانا چاہا، مگر اس وقت منہاج نے اس کی ایک بھی نہ سنتے ہوئے فرار کی تمام راہیں مسدود کر دیں۔ صوفے سے کھڑے ہوتے ہوئے شرارت سے مسکرا کر اس کا ہاتھ کھینچا جس سے وہ کٹی پتنگ کی طرح جھولتی ہوئی اس سے آ ٹکرائی۔ اس وقت تو آپ نے اکیلے اکیلے آرام کیا تھا نا، مگر اب میں اکیلے آرام نہیں کرنا چاہتا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنے بازو میں اٹھا کر قدم اپنے بیڈ روم کی جانب بڑھائے۔ تہمینہ کا چہرہ شرم سے گلنار ہو رہا تھا۔ وہ خود پہ اور اپنی قسمت پہ رشک کر رہی تھی جس کو اتنا چاہنے والا شوہر ملا۔ تو جناب آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سوچ کیا رہے ہیں، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل نوٹیفیکیشن کو کلک کیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے فری میں سننے اور دیکھنے کو ملیں۔ جلد حاضر ہوں گے اس کہانی کے اگلے پڑاؤ اگلی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، سلامت رہیں اور اچھے کام کرتے رہیں۔ ٹیک کیئر۔